Assalamu alaikum students. Welcome to AMI Foundation School. Hope you all are fine and taking good care of yourself and your family. This is your SST book, New Generation Social Study for class 7. Today we will discuss the homework assignment number 14. History का chapter है, chapter number 8, Freedom Fighters and Our Heroes. The need of awakening of the Muslim was felt by the Muslim rulers and reformers. मुसलमानों को बेदार करने की ज़रूरत को मुसलमान हुक्मरानों ने और रिफॉर्मर्स ने छोड़ दिया था. शाह वलीउल्लाह was the first one who tried to advise Muslim through his writing and books the Muslims should go back to the simplicity of the early days of Islam. शाह वलीउल्लाह वो पहले शख्स थे जिन्होंने मुसलमानों को कोशिश की बेदार करने की अपनी किताबों के ज़रिए, राइटिंग के ज़रिए कि मुसलमान दोबारा से इस्लाम की जो इब्तदाई इस्लाम जब फैलना शुरू हुआ था उस वक्त जो इस्लाम ने हुक्म दिया था, जो इस्लाम के बताए हुए अहकामात थे उस सादगी पर वापस चले जाएं. ठीक है. He believed that every Muslim must develop his or her own understanding of Islam. अल्लाह ब्लेस उनका ख़याल था कि तमाम मुसलमानों को अपनी अपनी फ़हम के मुताबिक इस्लाम को समझना चाहिए. अल्लाह ब्लेस ऑन मुस्लिम्स, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नवाजा है विद सच लीडर, बहुत सारे रहनुमाओं से, हु अवेकन फ्राम देम, जिन्होंने उन्हें बेदार किया, फ्राम द कॉज ऑफ फ्रीडम, आज़ादी के लिए. मुसलमानों को बेदार करने के लिए अल्लाह ताला ने बहुत सारे रहनुमाओं को भेजा. मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स, मुसलमानों को आज़ादी दिलाने के लिए जिन्होंने लड़ा, उन रहनुमाओं के बारे में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कायद आज़म 1876 से लेके 1948. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना was born on 25 December 1876 in Karachi. कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए. आफ्टर पासिंग हिज मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर द हायर स्टडीज़. मैट्रिक का इम्तहान इम्तियाजी नंबरों से हासिल करने के बाद, मैट्रिक का इम्तहान इम्तियाजी नंबरों से पास करने के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लैंड चले गए और ज़्यादा पढ़ने के लिए. ही बिकम अ लॉयर बाय प्रोफेशन, वो प्रोफेशन में पेशे के हिसाब से वकील थे. आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, इंडिया वापस आने के बाद कायद आज़म वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ बम्बई बार. इंडिया वापस आने के बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बम्बई बार के मेंबर मुंतखब हुए. इन द बिगनिंग, शुरू में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. इब्तिदा में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े सपोर्टर थे मुसलमानों के और हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए, यूनिटी के लिए. बट सून, लेकिन कुछ अरसे के बाद, ही रियलाइज, उन्होंने ये जानना शुरू किया, उन्हें ये पता चलना शुरू हुआ that the Hindus did not want to see the Muslim progressing. हिंदू जो है वो मुसलमानों को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते. He understood that Hindus went to develop Hindu Raj in the subcontinent by suppressing the Muslims. उन्हें ये बात महसूस होना शुरू हुई कि हिंदू चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बरे सग़ीर में हिंदू राज लगाया जाए. Once a Congress leader claimed that there was only two powers in the subcontinent. जब कांग्रेस के कुछ रहनुमाओं ने ये बात बोली कि सब कॉन्टिनेंट में सिर्फ दो ही ताकतें हैं, वन वॉज द ब्रिटिश, एक बरतानिया है, एंड द अदर वॉज कांग्रेस, और दूसरी कांग्रेस है. एट दिस टाइम, इस वक्त पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना स्ट्रांगली डिक्लेयर दैट देयर वाज आल्सो अ थर्ड पावर. इस वक्त कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें बोला कि एक तीसरी पावर भी मौजूद है, एंड दैट वाज मुस्लिम, जो कि मुसलमान हैं. आफ्टर
offering having sacrificed the Muslims of the subcontinent got Pakistan, the land of the pure, under the able leadership of Muhammad Ali Jinnah, whom the thankful nation called Qaid-e-Azam, the great leader. قائد-e-Azam کی اور مسلمانوں کی بہت ساری کوششوں اور قربانیوں کے بعد پاکستان حاصل کیا گیا قائد-e-Azam محمد علی جناح کی رہنمائی میں. اسی لیے پوری قوم نے ان کی تھینکفل ہے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں قائد-e-Azam کا لقب دیا. قائد-e-Azam کے لقب جو ہے اس کے مطلب کیا ہے؟ قائد-e-Azam کے دا گریٹ لیڈر. پاکستان came on the world map on 14 August 1947. پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا. قائد-e-Azam will be remembered in the history as one of the great Muslim leader of the 20th century. پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد-e-Azam محمد علی جناح کو ہمیشہ ہسٹری میں ایک بڑے مسلمان لیڈر کے طور پر یاد رکھا جائے گا، جو کہ 20ویں صدی کے ایک بڑے لیڈر تھے، لائک علامہ اقبال، جیسے کہ علامہ اقبال تھے. قائد-e-Azam was also a great supporter of the unity of the Muslim world. علامہ اقبال اور قائد-e-Azam دونوں ہی مسلمان ممالک کے اتحاد کے لیے کوششیں کرتے تھے اور دونوں سپورٹ کرتے تھے کہ مسلم ملک جو ہے وہ ان میں اتفاق ہو، اتحاد ہو. He believed that the Muslim countries could solve their problems. He believes that the Muslim countries could solve their problems and prosper only if they are united. وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ مسلمان ممالک اپنے تمام مشکلات کو، پرابلمس کو حل کر سکتے ہیں اگر ان میں اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا. He also believed that Pakistan, after its emergence, would play an important role in unity of Muslim world. وہ اس بات پہ بھی یقین رکھتے تھے کہ پاکستان اہم کردار ادا کرے گا تمام مسلم ممالک کو اکٹھا کرنے میں، ان میں اتفاق، بھائی چارہ پیدا کرنے میں. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا علامہ اقبال. 1877 کو پیدا ہوئے، 1938 کو ان کا انتقال ہوا. علامہ اقبال was a great thinker, intellectual and poet of his age. علامہ اقبال ایک بہت بڑے مفکر، فلاسفر اور شاعر تھے اپنے دور کے، اسی لیے ان کو شاعر مشرق بھی کہتے ہیں، یعنی poet of east. He was born on 9th November 1877 in سیالکوٹ، پاکستان. وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، پاکستان میں. He was deeply grieved by the miserable condition of the Muslim throughout the world. وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کی حالت کو دیکھتے رہتے تھے اور بہت گہری نظر سے دیکھتے تھے. He devoted himself for the cause of Islamic propagation throughout his poetry. انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں نئی لہر اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی. علامہ اقبال play an important role in the awakening of Muslim. انہوں نے مسلمانوں کو جگانے کے لیے اہم کردار ادا کیا. and had great love for the Muslim of South Asia and the Muslim world. ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں سے اور تمام دنیا کے مسلمانوں سے انہیں بہت زیادہ پیار بھی ملا. His poem filled the Muslim heart with love of freedom and inspired them with new confidence. ان کی نظموں سے مسلمانوں میں جذبہ پیدا ہوا آزادی کا، آزادی حاصل کرنے کی انہوں نے کوششیں کی اور انسپائریشن ملی ان کی شاعری کے ذریعے. انہیں کانفیڈنس ملا کہ وہ کوشش کر سکتے ہیں، غلامی کی زندگی چھوڑ کر آزاد وطن حاصل کر سکتے ہیں، آزادی کی زندگی گزار سکتے ہیں. He advised the Muslim to follow the internal law of Islam. انہوں نے مسلمانوں کو ایڈوائز کیا، بتایا کہ انہیں چاہیے کہ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی کوشش کریں. In the year 1930 at the annual session of All India Muslim League at Allahabad, 1930 میں جب سالانہ اجلاس ہو رہا تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا الہ آباد کے مقام پر، he gave the idea of separate homeland for the Muslim of India. انہوں نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن حاصل کرنے کا
آئیڈیا پیش کیا. He died on 11 April 1938. ان کا انتقال ہوا 21 اپریل 1938 کو. His tomb is outside بادشاہی مسجد at لاہور. اور ان کا مزار His tomb is outside بادشاہی مسجد at لاہور. ان کا مزار لاہور میں بادشاہی مسجد کے احاطے میں موجود ہے. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا سر سید احمد خان 1817 سے لے کے 1898 تک. آفٹر دا وار آف انڈیپینڈنس ان 1857 دا مسلم ور ان میزریبل کنڈیشن. مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی 1857 کی جنگ کے بعد، جنگ آزادی کے بعد. دا برٹش ور اگینسٹ دا مسلم. برطانیہ کے جو انگریز تھے وہ سب مسلمانوں کے خلاف ہوئے ہوئے تھے. بیکاز دا مسلم دے کنسیڈر were had responsible for all the troubles during rising 1857. کیونکہ برطانیہ کے انگریزوں کے جو خیال کے تھا کہ 1857 کی جو جنگ ہوئی ہے اس میں زیادہ تر مسلمانوں کا ہاتھ تھا، اس لیے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا جا رہا تھا، انہیں تنگ کیا جا رہا تھا، اس سے مسلمانوں کی حالت بہت زیادہ خراب تھی. At this critical time اس مشکل وقت میں سر سید احمد خان came forward to save the مسلم. اس مشکل وقت میں سر سید احمد خان نے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کی، مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کی. He wrote his famous book. انہوں نے ایک اپنی مشہور کتاب لکھی The Cause of Indian Revolt، جس کا نام تھا The Causes of the Indian Revolt. In this book اس کتاب میں he held the British government responsible for the outbreak of the revolt. اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ برطانیہ حکومت خود ذمہ دار ہے جو آزادی کی جنگ ہوئی اس کے لیے. He advised the Muslim to cooperate with the British in order to acquire Western knowledge. انہوں نے مسلمانوں کو ایڈوائز کیا، کہا کہ مسلمان کوآپریٹ کریں برطانیہ کے ساتھ اور معلومات حاصل کرنے میں، نالج حاصل کرنے میں، ویسٹرن نالج حاصل کریں. جو انگریزی کتابیں نہیں پڑھی جاتی تھیں، انگلش کتاب مطلب اس وقت یہ تھا کہ نہیں پڑھی جا رہی تھیں تو ان کو پڑھیں اور ان کے سے معلومات حاصل کریں. فار دس پرپز اسی مقصد کے لیے ہی آلسو اسٹارٹ اے کالج ایٹ علی گڑھ. انہوں نے کالج بنایا علی گڑھ میں اینڈ فاؤنڈیڈ این ایجوکیشنل موومنٹ، اور ایجوکیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھی. ہی پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مسٹ بی ایکسیپٹیڈ اینڈ یوز فار دا پروگریس آف مسلمس. انہوں نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم کے بغیر مسلمان آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کر سکتے ہیں تعلیم کے بغیر. ہی ٹولڈ برٹش دیٹ when they eventually political power to the people of India, he must do it separately from Hindus and Muslims. انہوں نے اس بات کے لیے برطانیہ کو بھی کہا کہ وہ پولیٹیکل پاور جو ہے انڈیا کے لوگوں کی وہ مسلمان اور ہندوؤں میں برابر برابر تقسیم کر دیں. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا مولانا محمد علی جوہر 1878 سے 1931 تک. مولانا محمد علی جوہر واز بورن ان 1878. مولانا محمد علی جوہر 1878 کو پیدا ہوئے. ہی واز این ایکسلنٹ رائٹر، پوئٹ، جرنلسٹ اینڈ پولیٹیکل لیڈر. وہ ایک بہت اچھے رائٹر تھے، مصنف تھے، شاعر تھے، جرنلسٹ یعنی صحافی تھے اور پولیٹیکل لیڈر اور سیاسی رہنما تھے. Edited magazine like Humdard in Urdu and Comrade in English, in which he criticized the British rule. انہوں نے ایک میگزین اردو میں لکھا ہمدرد کی طرح کا، کامروڈ انگلش میں، جو کہ جس میں کہ کرٹیسائز کیا گیا برطانیہ برٹش رول کے حوالے سے. آفٹر دا فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم کے بعد، ہی اسٹارٹیڈ، انہوں نے شروع کی خلافت موومنٹ اس وقت شروع کی گئی پہلی جنگ عظیم کے بعد. ٹو پروٹیکٹ دا آفس آف خلیفہ ان ترکی، اور ترکی میں آفس بنایا گیا خلافت موومنٹ کا. ہی اٹینڈیڈ دا
He attended the round table conference in London. انہوں نے گول میز کانفرنس لندن میں جو ہوئی تھی اس میں بھی شرکت کی. While addressing, اس میں خطاب کرتے ہوئے he said, انہوں نے کہا, I do not want to go back to my country as a slave. میں اپنے ملک واپس غلامی کے طور پر نہیں جانا چاہتا. Either give us independence, یا تو ہمیں آزادی دیں, or some place for my grave in your country, یا پھر میری میت کو اپنے ملک میں رکھنے کے لیے کچھ جگہ دیں. مولانا محمد علی جوہر واز اے ٹرو مسلم. مولانا محمد علی جوہر ایک بہت اچھے سچے مسلمان تھے. ہی لو اسلام, وہ اسلام سے محبت کرتے تھے. اینڈ could sacrifice anything for it, اور اسلام کے لیے انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں. His leadership caused political awakening among the Muslims of South Asia. ان کی رہنمائی میں, ان کی لیڈرشپ میں مسلمانوں نے, ان کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہی ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں میں بیداری پیدا ہوئی, سیاسی بیداری پیدا ہوئی. He died in the year 1931. ان کا انتقال 1931 میں ہوا. And he was buried in the Holy Masjid of Jerusalem in Palestine. اور ان کو فلسطین کی مسجد میں دفنایا گیا. نیکسٹ ٹاپک ہے سید جمال الدین افغانی 1838-1897. سید جمال الدین افغانی 1838 کو پیدا ہوئے اور 1897 کو ان کا انتقال ہوا. He was born in a small village near جلال آباد, افغانستان. وہ جلال آباد جو کہ افغانستان کا شہر ہے, وہاں کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے. He was a great scholar of Islam. وہ بہت اچھے اسکالر تھے اسلام کے. And a Muslim philosopher, اور ایک مسلمان فلاسفر. He believed that Muslims of the world should united against colonists. وہ مسلمانوں کے لیے چاہتے تھے, یقین رکھتے تھے کہ مسلمان جو ہے وہ مل کر یونائٹڈ ہو جائیں. He was very keen to see the liberation movement were started in those states which the Europe had occupied. انہیں بہت برا لگتا تھا, بہت افسوس ہوتا تھا جب وہ دیکھتے تھے کہ یورپ کی کچھ اسٹیٹس میں لبریشن موومنٹ بڑھ رہی ہے. اس وجہ تھرو ہز اسپیچ, انہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے اینڈ رائٹنگ اور اپنے کالمز جو لکھتے تھے ان کے ذریعے, ہی انفیوز اے نیو اسپرٹ, انہوں نے ایک نئے اسپرٹ پیدا کی. اینڈ لو آف فریڈم امنگ دا مسلم آف دا ورلڈ. انہوں نے اپنی تقریروں کے ذریعے, اپنی کتابوں کے ذریعے مسلمانوں میں ایک نیا جذبہ پیدا کیا کہ آزادی حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا کے مسلمانوں میں. ہی واز وائڈلی ریسپیکٹڈ, انہیں بہت زیادہ عزت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. اینڈ مینی پیپل تھاٹ that by following his ideas they could cover the lost glory of Islam. اور ان کے جو آئیڈیاز تھے ان پر لوگ بہت زیادہ اعتماد کے ساتھ عمل کرتے تھے. He started a movement, انہوں نے ایک موومنٹ بنائی اور اس کو اسٹارٹ کیا ایز آن اسلامزم. تھرو ہز رائٹنگ, انہوں نے اپنی لکھائی کے ذریعے سے, اپنے کالمز کے ذریعے سے, ہی ایڈوائز دا مسلم کنٹریز ٹو سیٹل دیئر ڈفرینسز اینڈ برنگ یونٹی امنگ دیم سیلف سو they could be able to defeat their common enemy. انہوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے اور اپنی موومنٹ کے ذریعے مسلمانوں کو ایڈوائز کیا کہ تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں, اکٹھے ہو کر یونٹی کے ساتھ ہی وہ اپنے ایک دشمن کے ساتھ, ایک جو کامن دشمن ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. He brought out a magazine with title علاوۃ الوثقی in Arabic language from Paris. انہوں نے ایک میگزین بنایا جو کہ پیرس سے جاری ہوتا تھا عربی زبان میں. He believed that the Muslim world must modernize to overcome the challenges of the West. ان کے خیال تھا, وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا ماڈرن ہو جائیں تاکہ وہ ویسٹ کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. Muslim need to learn new technology and science and took forward for a better future instead of looking back at their glorious past. ان کا خیال تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مسلمان
دونوں کا فیوچر مستقبل اور روشن ہو جائے گا جس طرح کہ ان کا پاسٹ روشن تھا. He died in 1897. ان کا انتقال 1897 کو ہوا. And he was buried in Turkey. اور ان کو ترکی میں دفنایا گیا. نیکسٹ ہے ہمارا ٹاپک our heroes our assets. ہمارے ہیرو جو ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے پڑھیں گے عبدالستار ایدھی 1928 سے 2016 تک. عبدالستار ایدھی is a prominent Pakistani philanthropist, social activist and humanitarian. عبدالستار ایدھی جو ہیں وہ پاکستان کے بہت مشہور رفاعی کام کرنے والے، سوشل ویلفیئر کے کام کرنے والے انسان تھے. He is the founder and head of ایدھی فاؤنڈیشن. وہ فاؤنڈر تھے، بانی تھے ایدھی فاؤنڈیشن کے اور ہیڈ بھی تھے. A non-profit social welfare organization in پاکستان. ایدھی فاؤنڈیشن جو ہے وہ بغیر کسی منافع کے سوشل ویلفیئر ہے، تو سوشل ویلفیئر کی آرگنائزیشن ہے پاکستان میں. Together with his wife, اپنی بیوی کے ساتھ بلقیس ایدھی کے ساتھ مل کے he received the 1986 Roman Magsaysay Award for the Public Service. انہوں نے بلقیس ایدھی کے ساتھ مل کر ایوارڈ حاصل کیا تھا 1986 میں. He is also a recipient of نشان امتیاز. وہ نشان امتیاز حاصل کرنے والے بھی میں بھی شامل تھے. لینن پیس پرائز ایوارڈ، لینن پیس پرائز ایوارڈ بھی انہوں نے حاصل کیا تھا. بلیزک پرائز ایوارڈ بھی حاصل کیا تھا. ان 2006 میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن IBA conferred an honor course degrees the Doctor of Social Service Management for his services in 2010. ایدھی was awarded احمدیہ مسلم پیس ایوارڈ. 2006 میں IBA جو کہ بزنس ایڈمنسٹریشن کا ادارہ ہے، انہوں نے بھی ان کو اعزازی ڈگری سے نوازا تھا سوشل ویلفیئر مینجمنٹ کے حوالے سے. اس کے علاوہ ان کو ایک اور ایوارڈ احمدیہ پیس ایوارڈ بھی دیا گیا تھا. In September 2010, Edhi was also awarded an honorary degree of doctorate by the University of Waterford of UK. سپٹمبر 2010 میں ایدھی کو ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے بھی نوازا گیا تھا UK کی یونیورسٹی کی طرف سے. In 1985 میں ایدھی ریسیوا نشان امتیاز فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان. ایدھی نے نشان امتیاز حاصل کیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے. On 1 January 2010 1 جنوری 2014 کو ایدھی واز ووٹڈ پرسن آف دا ایئر 2013 by the reader of the Express Tribes. He was born in 1928. وہ 1928 کو پیدا ہوئے تھے in the city بنتوا which known in گجرات کا شہر گجرات کے ایک چھوٹے سے علاقے میں 1928 کو عبدالستار ایدھی پیدا ہوئے تھے. The first interaction with human suffering occurred at the age of 11 when his mother was physically paralyzed and later suffered from mental illness. عبدالستار ایدھی کو جو پہلی بار انٹریکشن ہوئی ہیومن سفرنگ کے بارے میں، انسانوں کی بیماری کس طرح سے انسان بیمار ہو جاتے ہیں، تو وہ اس وقت صرف 11 ایئرس کے تھے، صرف 11 سال کے تھے کہ جب انہوں نے دیکھا ان کی مدر جو ہے فزیکلی پیرالائز ہو گئی تھیں، پاؤں سے معذور ہو گئی تھیں، پیرالائز ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد ان کی جو دماغی صحت تھی وہ بھی خراب ہوتی جا رہی تھی. ایدھی اسپینڈ ہز waking hours caring for her and her worsening health and eventually death left a lasting impact on his life. انہوں نے اپنی امی کا بہت خیال رکھا، ان کی بہت خدمت کی، ان کی صحت کے لیے کافی کوششیں کرتے رہے، لیکن ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. In 1947 at the age of 1947 میں 19 سال کی عمر میں Mr. Edhi family was forced to flee their hometown and relocate to Karachi. 1947 میں جب پاکستان بنا اس وقت ایدھی کی عمر صرف 19 سال تھی، اور 19 سال کی عمر میں ان کی فیملی اپنا آبائی ٹاؤن چھوڑ کر کراچی میں آ کر آباد ہوئے.
finding himself in a new city without any resources, اور یہاں نئے شہر میں آ کے بغیر کسی ریسورسز کے انہوں نے کوشش کی رہنے کی. Eddie resolved to dedicate his life to aiding the poor, and over the last 60 years he has single-handedly changed to face the welfare in Pakistan. عبدالستار ایدی نے اپنی زندگی وقف کی غریبوں کی مدد کرنے کے لیے. 60 سال انہوں نے اپنے وقف کیے. ہی واز سنگل ہینڈنگ. 60 سال تک وہ واحد شخص تھے, ان کی ویلفیئر جو تھی وہ واحد تھی جو کہ پاکستان میں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے تھے. ایڈی founded the ایڈی فاؤنڈیشن with the initial sum of only 5,000 rupees. عبدالستار ایدی نے ایڈی فاؤنڈیشن کی جب بنیاد رکھی تھی تو اس وقت صرف ان کے پاس بہت تھوڑا سا, صرف 5,000 روپے کا فنڈ موجود تھا. Regarded as a guardian for the poor, ایدی began receiving numerous donations which allow him to expand his services nationwide and then worldwide. آہستہ آہستہ ان کی خدمات کو دیکھتے ہوئے ان کو بہت زیادہ ڈونیشن ملنا شروع ہوا, جس کے بعد ان کی فاؤنڈیشن عبدالستار ایدی کی خدمات کو دیکھتے ہوئے جب ان کو زیادہ ڈونیشن ملنا شروع ہوا تو پھر ان کی ویلفیئر ترقی کرتی ہوئی پوری ملک میں یہ کام کرنا شروع ہوا, اور آہستہ آہستہ پوری دنیا میں انہوں نے یہ کام کرنا, ورلڈ وائڈ تک ان کا یہ کام پھیلتا گیا. ٹوڈے دا ایڈی فاؤنڈیشن کنٹینیو ٹو گرو ان بوتھ سائز اینڈ سروسز. اب ایڈی فاؤنڈیشن اپنے سائز میں اور اپنی کام میں دونوں میں بہت زیادہ بڑھ چکی ہے. اینڈ از کرنٹلی دا لارجسٹ ویلفیئر آرگنائزیشن ان پاکستان, اور اس وقت پاکستان کی وہ سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے, ویلفیئر آرگنائزیشن ہے. Since its inception, the AD Foundation has rescued over 20,000 abandoned infants, rehabilitated over 50,000 orphans, and has trained over 40,000 nurses. انہوں نے ایک بہت بڑے ادارے کو چلا رہے ہیں جس میں کہ کافی سارے لوگ جو ہیں 20,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر انہوں نے ریسکیو کیے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پر رہتے ہیں, اور 40,000 سے زیادہ نرسوں کو انہوں نے ٹرین کیا ہوا ہے جو کہ نرسنگ کا کام کرتی ہیں. It also runs over 330 welfare centers in the rural and urban areas of Pakistan. اس کے علاوہ انہوں نے 330 ویلفیئر سینٹر بنائے ہوئے ہیں جو کہ شہری اور دیہی علاقوں میں موجود ہیں پاکستان کے. which operate as food kitchen, جو کہ کچن کا فوڈ کچن چلا رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے گھر فراہم کیے گئے ہیں, شیلٹر فراہم کیے گئے ہوئے ہیں بیوہ یا بے یار و مددگار جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے, بچوں کے لیے. اس کے علاوہ کلینک فار مینٹلی ہینڈیکیپ, اور جو دماغی طور پر معذور ہو جاتے ہیں لوگ, ان کے لیے بھی انہوں نے کلینک بنائے ہوئے ہیں. ایڈی ہیز ریمینڈ اے سمپل اینڈ ہمبل مین. ایڈی جو تھے وہ خود بہت زیادہ سادہ اور بہت ہمبل سے انسان تھے. ان ہز ہول لائف, انہوں نے اپنی پوری زندگی, ہی اون 2 pairs of clothes, صرف 2 جوڑے کپڑوں میں گزار دی انہوں نے پوری زندگی. ہیز نیور ٹیکن اے سیلری فرام دا آرگنائزیشن, انہوں نے اپنی آرگنائزیشن سے کوئی سیلری نہیں لیتے تھے. اینڈ اسپینڈ ہز لائف ان اے اسمال 2 bedroom اپارٹمنٹ اوور ہز کلینک ان کراچی, اور کراچی میں اپنے کلینک کے اوپر انہوں نے 2 گھر اپارٹمنٹ تھا, وہاں انہوں نے زندگی بسر کی. He has been recommended for a Nobel Peace Prize by the Prime Minister of Pakistan. ان کو کیا تھا پرائم منسٹر آف پاکستان نے نیشنل پیس پرائز ایوارڈ کے لیے. نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا ڈاکٹر عبدالسلام 1926 سے 1996 تک. محمد عبدالسلام BE جنوری 1926 نومبر 1896 تک. ڈاکٹر عبدالسلام جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے جنوری 1926 کو, اور ان کا انتقال ہوا نومبر 1990. was a theoretical physicist who shared the 1979 Nobel Prize in Physics with Sheldon Glashow and Stephen
Weinberg for his contribution to electric weak unification theory. انہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا تھا. نوبل پرائز جو ہے وہ شیئر کیا تھا شیلڈن اور اسٹیون کے ساتھ 1979 میں. He became the first Pakistani to receive a Nobel Prize. وہ پہلے آدمی تھے, پہلے پاکستانی تھے جنہوں نے نوبل پرائز حاصل کیا تھا. And also the second Muslim to win the prize after Anwar el Sadat of Egypt. اور دوسرے مسلمان تھے جنہوں نے یہ پرائز حاصل کیا تھا. پہلے جو تھے وہ انور سعادت تھے جن کا تعلق مصر سے تھا. اینڈ دا فرسٹ مسلم ٹو ون دا پرائز ان سائنس. اور پہلے مسلمان تھے جنہوں نے سائنس کی فیلڈ میں نوبل پرائز حاصل کیا تھا. ڈاکٹر عبدالسلام واز اے سائنس ایڈوائزر ٹو دا گورنمنٹ آف پاکستان فرام 1960 ٹو 1974. ڈاکٹر عبدالسلام جو ہیں وہ سائنس ایڈوائزر تھے گورنمنٹ آف پاکستان کے 1960 سے لے کر 1974 تک انہوں نے خدمات انجام دیں. پوزیشن فرام which he play a major influential role in Pakistan science infrastructure. سائنس ایڈوائزر کے عہدے پر رہنے کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ سائنس کے انفراسٹرکچر کے اوپر کام کیا, ایک اہم کردار ادا کیا. He was responsible for not only major development and contribution in theoretical and particle physics. انہوں نے نہ صرف تھیوریکل اور پارٹیکل فزکس میں خدمات انجام دی بٹ ایز ویل ایز پروموٹنگ سائنٹیفک ریسرچ ٹو میکسیمم لیول ان ہز کنٹری. بلکہ انہوں نے سائنس کی ریسرچ کے اوپر بھی بہت زیادہ خدمات انجام دی. ریسرچ ورک انہوں نے میکسیمم لیول تک شروع کیا پاکستان میں. ہی واز اے فاؤنڈنگ ڈائریکٹر آف اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن اینڈ ریسپانسبل فار دا establishment of theoretical physics group in Pakistan Atomic Energy Commission. وہ بانی ڈائریکٹرز میں شامل تھے اسپارکو کے اور اس کے ساتھ ساتھ رسپانسبل تھے اسٹیبلشمنٹ کرنے کے لیے ٹی پی جی کے پاکستان میں اٹامک انرجی کمیشن کے. ایز اے سائنس ایڈوائزر کے طور پر ہی پلیڈ این انٹیگرل رول ان پاکستان ڈیولپمنٹ آف پیسفل یوز آف نیوکلیئر انرجی. سائنس ایڈوائزر کے طور پر کام کرتے ہوئے انہوں نے بہت اہم بااثر کردار ادا کیا تھا پاکستان کے پرامن نیوکلیئر انرجی کے کام کے لیے. اینڈ may have contributed to develop of atomic bomb project of Pakistan in 1972. اور پاکستان کا جو ایٹم بم بنانے کا کام تھا پروجیکٹ تھا 1972 میں, اس میں بھی بہت زیادہ حصہ لیا تھا. For this program, اسی پروگرام کے لیے he is viewed as a scientific father. ان کو scientific father یعنی کہ سائنسی باپ کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے. In the views of scientists کے نظر سے who research under the scientific umbrella. کہ ان کی in 1974 میں عبدالسلام departed from his country as protest after the Pakistan Parliament passes a controversial parliamentary bill declaring the available Muslim community as non-Muslim. 1974 کے بعد ڈاکٹر عبدالسلام اپنا ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے. جو اس کی وجہ یہ تھی کہ پارلیمنٹ سے ایک متنازع بل کی منظوری دی گئی تھی جس میں مسلم کمیونٹی کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا. اس متنازع بل کی وجہ سے ڈاکٹر عبدالسلام 1974 میں پاکستان سے ڈپورٹ ہوئے تھے. ایون آفٹر ہز ڈیتھ, ان کے انتقال کے بعد ہی ریمین ون آف دا موسٹ انفلوئنشیل سائنٹسٹ ان ہز کنٹری. ان کو ایک اچھے بااثر سائنٹسٹ کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے. ان 1998 میں فالوئنگ دا کنٹری نیوکلیئر ٹیسٹ, the government of Pakistan issue a commemorative stamp as a part of scientists of Pakistan to honor the services of Dr. Abdul Salam, major and notable achievement. 1998 میں جب پاکستان نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیا تھا, ایٹم بم کا دھماکہ کیا تھا, تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اعزازی یادگاری ڈاک ٹکٹ جو ایشو کیا تھا اس میں
ان کی تصویر بھی تھی ایز اے پارٹ آف سائنٹسٹ آف پاکستان، اور پاکستان کے سائنٹسٹ کے طور پر ان کو یاد رکھا جاتا ہے. ٹو آنر دا سروسز آف ڈاکٹر عبدالسلام، میجر اینڈ نوٹیبل اچیومنٹ انکلوڈنگ دا پارٹیسلام ماڈل، میگنیٹک گرینڈ United theory, work of support, and most importantly electroweak theory, for which he was awarded the most prestigious award in the physics, the Nobel Prize. ان کی بہت ساری خدمات کی وجہ سے ان کو یاد رکھا جاتا ہے، جس میں کہ ان کی پارٹیسلام ماڈل تھا، میگنیٹک فوٹون کا تھا، اس کے علاوہ جو انہوں نے تھیوری پیش کی تھی جس کے اوپر ان کو نوبل پرائز دیا گیا تھا. ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کو ہمیشہ ایک اچھے بااثر سائنسدانوں کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے. He made a major contribution in quantum field theory and achievement of mathematics. انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا کوانٹم فیلڈ تھیوری میں، ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، بہت میجر کنٹریبیوشن ہے ان کی، اور میتھس کی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے. اس طرح سے ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوا. اب ہم آتے ہیں اپنے اسائنمنٹ کی طرف. اسائنمنٹ نمبر 14 ہے. سب سے پہلا ٹاسک ہے ہمارا ریڈنگ، جو کہ ہم نے کرنی تھی فریڈم فائٹر اینڈ آور ہیروز کی، جو کہ ہم کر چکے ہیں. اب ہم آتے ہیں ٹاسک نمبر 2 پر. ٹاسک نمبر 2 کرنے سے پہلے ہم ٹائٹل پیج بنائیں گے کاپی میں، یونٹ نمبر 8 لکھیں گے، چیپٹر کا نام لکھیں گے اور ڈیٹ لکھیں گے. ٹاسک نمبر 2 ہے. اس کے بعد ہمارا ورڈس میننگ ووکیبلری کرنی ہے. ہم نے انگلش اور اردو دونوں ورڈس میننگ کرنے ہیں. سب سے پہلا ورڈ ہے اربن، belonging to a city شہری، organization system سوسائٹی تنظیم، recommended ایڈوائس تجویز کر، rehabilitation restore to former status بحالی، orphans a child whose parents are died یعنی یتیم، management to handle انتظام، protest to show objection احتجاج، ڈیولپمنٹ گروتھ ترقی، انفلوئنس پاور افیکٹ اثر و رسوخ، ریگولرلی سبجیکٹ ٹو اے رول باقاعدگی سے، انسپریشن موٹیویشن ٹو ڈو متاثر ہونا. اس کے بعد ہے ہمارا ٹاسک نمبر 3 آبجیکٹیو یعنی فل ان دا بلینکس، ملٹیپل چوائس اور کریکٹ دا اسٹیٹمنٹ. سب سے پہلے ہم کریں گے فل ان دا بلینکس. دا فیمس بک آف سر سید احمد خان. سر سید احمد خان کی سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ دا کازز آف انڈین ریوولٹ. نمبر 2 دا موومنٹ اسٹارٹیڈ بائی سید جمال الدین افغانی از ڈیش. سید جمال الدین افغانی نے جو موومنٹ تحریک شروع کی تھی اس کا نام کیا تھا؟ پان اسلامزم. ڈیش دا میگزین براؤٹ آؤٹ بائی سید جمال الدین افغانی. سید جمال الدین افغانی نے جو میگزین لکھا تھا اس کا نام لکھنا ہے روۃ الوثقی. دا میگزین ایڈیٹڈ بائی مولانا محمد علی جوہر ڈیش اینڈ ڈیش. مولانا محمد علی جوہر نے جو میگزین ایڈیٹڈ کیے تھے ان کے نام کیا تھے؟ ہمدرد اور کامریڈ. نمبر 5 ہے دا موومنٹ اسٹارٹیڈ بائی مولانا محمد علی جوہر ڈیش. مولانا محمد علی جوہر نے جو موومنٹ اسٹارٹ کی تھی تحریک شروع کی تھی اس کا نام کیا تھا؟ خلافت موومنٹ. نمبر 6 دا ٹامب آف علامہ اقبال از ان ڈیش. علامہ اقبال کا مزار کہاں ہے؟ بادشاہی مسجد کے احاطے میں ہے، لاہور میں ہے. قائد اعظم ول بی ریممبر ان ہسٹری ایز ڈیش. قائد اعظم کو ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا کس سے؟ گریٹ لیڈر. ڈیش بک ڈسکرائب دا جغرافی اینڈ ہسٹری. جغرافی اور ہسٹری کو ہم کس بک میں پڑھتے ہیں؟ تو سوشل اسٹڈی میں پڑھتے ہیں. نمبر 9 آل انڈیا مسلم لیگ اینول سیشن ایٹ الہ آباد ہیلڈ آن ڈیش. آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس کب ہوا تھا؟ الہ آباد میں 1930 میں ہوا تھا. نمبر 10 ہے ڈاکٹر عبدالسلام شیئر دا 1979 نوبل پرائز ود ڈیش اینڈ ڈیش. ڈاکٹر عبدالسلام نے 1979 کا جو نوبل پرائز تھا اس کو شیئر کیا تھا کس کے ساتھ؟ شیلڈن کے ساتھ اور اسٹیون کے ساتھ. نمبر 11 ہے ایڈی فاؤنڈیشن واز فاؤنڈیڈ بائی ڈیش. ایڈی فاؤنڈیشن کس نے بنائی تھی؟ عبدالستار ایڈی نے بنائی تھی. نمبر 12 عبدالستار ایڈی واز بورن ان ڈیش اینڈ ڈائڈ ان ڈیش. عبدالستار ایڈی کب اور پیدا ہوئے تھے اور کب ان کا انتقال ہوا تھا؟ تو 1928 میں پیدا ہوئے تھے اور 2016 میں ان کا انتقال ہوا تھا. اس طرح سے ہمارا ٹاسک نمبر 3 کمپلیٹ ہوا. ٹاسک نمبر 4 ہے ملٹیپل چوائس کوسچن.
سب سے پہلے ہے نمبر 1 عبدالسلام گاٹ ڈیش پرائز. ڈاکٹر عبدالسلام نے کون سا پرائز حاصل کیا تھا؟ تو نمبر 1 ہوگا اس میں صحیح نوبل پرائز. نمبر 2 عبدالسلام ورک فار دا ڈیولپمنٹ آف ڈیش بم. ڈاکٹر عبدالسلام نے کون سا بم بنانے میں کام کیا تھا؟ اٹامک بم. ٹھیک ہے، ایٹم بم بنانے میں کردار ادا کیا تھا. نمبر 3 ایدی واز پرماننٹ ہیومیٹیرین. ایدی جو ہے وہ ایدی ہیں علامہ اقبال ہیں یا قائد اعظم ہے؟ تو رائٹ آنسر از ایدی. ایدی ہیز بین ریکمینڈیڈ فار نوبل پرائز پیس پرائز ایوارڈ. کس کو کیا گیا تھا؟ ڈاکٹر عبدالسلام کو، اے کیو خان کو یا ایدی کو؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہے عبدالستار ایدی. نمبر 5 مولانا محمد علی جوہر واز بورن ان ڈیش. مولانا محمد علی جوہر کب پیدا ہوئے تھے؟ 1878 میں. مولا جمال الدین افغانی ڈائڈ ان ڈیش ان بریڈ ان ترکی. جمال الدین افغانی کا انتقال ہوا تھا کب اور ان کو ترکی میں دفنایا گیا تھا؟ 1897 میں. نمبر 7 ہے سر سید احمد خان اسٹارٹیڈ ڈیش ایٹ علی گڑھ. علی گڑھ میں سر سید احمد خان نے کیا بنایا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے کالج بنایا تھا، اسکول یونیورسٹی نہیں بعد میں بنائی تھی. نمبر 8 شاہ ولی اللہ واز فرسٹ ٹو ایڈوائز مسلم. سب سے پہلے مسلمانوں کو ایڈوائز کس نے کیا تھا، کس نے جگایا تھا؟ تو وہ ہے شاہ ولی اللہ. مولانا محمد علی جوہر ڈائڈ ان ڈیش اینڈ بیریڈ ان فلسطین. مولانا محمد علی جوہر کا انتقال کہاں ہوا تھا، کب ہوا تھا؟ 1931 میں ہوا تھا اور فلسطین میں ان کو دفن کیا گیا تھا. نمبر 10 قائد اعظم محمد علی جناح واز ڈیش بائی پروفیشن. قائد اعظم پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر تھے، لائر تھے یا انجینئر تھے؟ تو رائٹ آنسر از لائر. اس طرح سے ہمارے ایم سی کیوز کمپلیٹ ہوئے. ناؤ ٹاسک نمبر 4B کریکٹ اسٹیٹمنٹ ہے. نمبر 1 اسٹیٹمنٹ ہے نشان امتیاز فرام گورنمنٹ آف پاکستان ایوارڈیڈ ٹو عبدالستار ایدی ان 1986. نشان امتیاز دیا گیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے عبدالستار ایدی کو 1986 میں. تو اس کا رائٹ آنسر چینج ہو جائے گا 1985 میں. ٹھیک ہے. نمبر 2 عبدالسلام was science advisor from 1960 to 1984. عبدالسلام جو تھے وہ سائنس ایڈوائزر تھے 1960 سے 1974 تک. مولانا محمد علی جوہر اسٹارٹیڈ پاکستان اسلامک موومنٹ. اسلامک موومنٹ نہیں بنائی تھی مولانا محمد علی جوہر نے بلکہ خلافت موومنٹ بنائی تھی. ٹھیک ہے. نمبر 4 ہے ہمدرد اینڈ کامراد واز ایڈیٹڈ بائی علامہ اقبال. علامہ اقبال نے ایڈیٹ کیا تھا ہمدرد میگزین کو. تو اس کا رائٹ آنسر ہے مولانا محمد علی جوہر نے کیا تھا. علامہ اقبال کالڈ دا پوئٹ آف ویسٹ. علامہ اقبال کو مغرب کا شاعر کہا جاتا ہے تو اس کو جگہ آ جائے گا پوئٹ آف ایسٹ یعنی مشرق کے شاعر، شاعر مشرق. ناؤ ٹاسک نمبر 5 شارٹ کوسچن آنسر ہمیں کرنے ہیں. 8 کوسچن آنسر ہیں، ایک ایک کر کے ہم سمجھتے جاتے ہیں اور کرتے جاتے ہیں. نمبر 1 کوسچن ہے رائٹ 3 کنٹریبیوشن آف سر سید احمد خان. سر سید احمد خان کی 3 کنٹریبیوشن ہمیں لکھنی ہے. نمبر 1 he advised the Muslim to cooperate with British to acquire western knowledge. سر سید احمد خان کی سب سے بڑی جو خدمات میں ہم یاد رکھتے ہیں وہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایڈوائز کیا تھا کہ وہ برطانیہ کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور ویسٹرن نالج حاصل کریں. نمبر 2 he started a college at علی گڑھ and founded an educational movement. سر سید احمد خان نے علی گڑھ میں کالج کی بنیاد رکھی تھی اور ایجوکیشن فاؤنڈیشن موومنٹ بنائی تھی. نمبر 3 he pointed out that science and technology must be accepted and used for progress of Muslim. سید احمد خان کا خیال تھا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں علم حاصل کیے بغیر مسلمان انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کیے بغیر ہم آگے ترقی نہیں کر سکتے. Now question number 2 who was the first who tried to advise Muslim. سب سے پہلے کون تھے جنہوں نے مسلمانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کی تھی؟ سر سید احمد خان was the first leader who advised Muslim about their downfall. سر سید احمد خان پہلے شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے ڈاؤن فال کے بارے میں بتایا تھا. Question number 3 who was جمال الدین افغانی. جمال الدین افغانی کون تھے؟ What are his belief. وہ کس بات پر یقین رکھتے تھے؟ نمبر 3 کوسچن کا آنسر ہے he was a great scholar of Islam. وہ اسلام کے بہت بڑے اسکالر تھے and Muslim philosopher
وہ فقیر تھے. He was born in a small village near جلال آباد, افغانستان کے شہر جلال آباد کے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے. He believed that Muslims of the world should unite against the colonists. ان کا خیال تھا کہ تمام مسلمانوں کو اکٹھے ہو جانا چاہیے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھے ہو کر یونائٹڈ ہو کر کام کرنا چاہیے. Now question number 4, name the magazine brought out by افغانی. افغانی نے جو میگزین بنایا تھا ان کا نام بتائیے. He brought out a magazine, انہوں نے میگزین بنایا تھا الوات الوثقی in Arabic language. عربی زبان میں یہ میگزین تھا جو کہ پیرس سے شائع کیا جاتا تھا. Now question number 5, who was مولانا محمد علی جوہر, write in 3 sentences. مولانا محمد علی جوہر کون تھے, 3 سینٹینس میں بتانا ہے. نمبر 1 پوائنٹ ہے he was an excellent writer, poet, journalist and political leader. مولانا محمد علی جوہر بہت اچھے رائٹر تھے, شاعر تھے, صحافی تھے اور پولیٹیکل یعنی کہ سیاسی رہنما تھے. He edited magazine like ہمدرد in Urdu and کامرود in English. انہوں نے میگزین ایڈٹ کیا تھا, بنایا تھا ہمدرد اردو میں اور کامرود انگلش میں. He attended the round table conference at London and started خلافت موومنٹ. انہوں نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, گولڈ میز کانفرنس جو لندن میں ہوئی تھی اس میں شرکت کی تھی اور خلافت موومنٹ کی بنیاد رکھی تھی. کوسچن نمبر 6 ہے what محمد علی جوہر said in راؤنڈ ٹیبل کانفرنس. راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں مولانا محمد علی جوہر نے کیا کہا تھا؟ آنسر ہے he said, انہوں نے کہا I do not want to go back to my country as a slave, either give us independence or some place for my grave in your country. انہوں نے گولڈ میز کانفرنس میں کہا تھا یا تو میں اپنے ملک غلام کے طور پر واپس نہیں جانا چاہتا, یا تو مجھے آزادی دے دی جائے, ہمارے ملک کو آزادی دے دی جائے, یا پھر میری میت کو اپنے ملک میں دفنانے کے لیے کچھ جگہ دے دی جائے. کوسچن نمبر 7, رائٹ نوٹ آن علامہ اقبال. علامہ اقبال کے اوپر نوٹ لکھنا ہے. علامہ اقبال واز اے گریٹ تھنکر, انٹلیکچوئل اینڈ پوئٹ آف ایسٹ. علامہ اقبال جو ہے وہ بہت اچھے بڑے مفکر تھے, شاعر تھے, جنہیں شاعر مشرق بھی کہتے ہیں. He was born on 9 نومبر 1877 in سیالکوٹ, پاکستان. وہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. علامہ اقبال played an important role in the awakening of the Muslims of South Asia. علامہ اقبال نے ساؤتھ ایشیا کے مسلمانوں کو جگانے کے لیے اہم کردار ادا کیا تھا. He died on 21 اپریل 1938. ان کا انتقال 21 اپریل 1938 کو ہوا. His tomb is outside بادشاہی مسجد at لاہور. ان کا مزار بادشاہی مسجد لاہور کے احاطے میں موجود ہے. Question number 8, write 3 sentences on AD Foundation. AD Foundation کے اوپر 3 sentences لکھنے ہیں. نمبر 1, AD is preeminent Pakistani philanthropist, social advisor and humanitarian. Number 2, he is the founder and the head of AD Foundation. وہ AD Foundation کے فاؤنڈر ہیں, بانی ہیں اور ہیڈ بھی تھے. 1985 AD received the نشان امتیاز from گورنمنٹ آف پاکستان. 1885 میں AD نے نشان امتیاز حاصل کیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان سے. اس طرح سے ہمارے شارٹ کوسچن آنسر کمپلیٹ ہو گئے. اب ہم آتے ہیں ٹاسک نمبر 6 پر, جو کہ ہمارا ہے چھٹے دن کا کام, یعنی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. 5 ایکٹیویٹیز آپ کو کرنی ہیں. سب سے پہلے ہے نیم دا ریوارڈ دیٹ ایوارڈیڈ ٹو عبدالستار AD. عبدالستار AD کو جو ایوارڈ ملے تھے ان میں سے کچھ کے نام لکھنے ہیں. He received Lenin Peace Prize and Balzac Prize Award. ٹھیک ہے. نمبر 2, what is mean by SPARKLE. SPARKLE کا کیا مطلب ہے؟ Space and Upper Atmospheric Research Commission. What is stand for TPG. TPG کس کا مخفف ہے؟ Theoretical Physics Group. What stand for PAEC. PAEC کس کا مخفف ہے؟ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن. نیم دا ایوارڈ گیو ٹو عبدالسلام. عبدالسلام کو جو ایوارڈ دیا گیا تھا اس کا نام لکھنا ہے, تو وہ ہے نوبل پرائز 1979 میں حاصل کیا تھا انہوں نے یہ. اس طرح سے ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہوا. اب ہم آتے ہیں انڈس کی طرف. انڈس میں ہم سب سے پہلے لکھیں گے یونٹ کا نیم. یونٹ نمبر 8 ہے فریڈم فائٹر اینڈ آور ہیروز. سب سے پہلے ہم نے جو کام کیا تھا وہ لکھیں گے, ووکیبلری کی تھی. دین ہم نے فل ان دا بلینکس کیے, ملٹیپل چوائس کیا, کریکٹ اسٹیٹمنٹ کی, اس کے بعد ہم نے شارٹ کوسچن آنسر کیے اور لاسٹ میں ہم نے ایکٹیویٹی کی.
اس طرح سے ہمارا اسائنمنٹ نمبر 14 کمپلیٹ ہوا. امید ہے کہ آپ کو چیپٹر اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب آپ نے اسی طرح سے کام کمپلیٹ کرنا ہے. ویڈیو کو دیکھ دیکھ کے اپنا کام کمپلیٹ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.